हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मतलब कोई नई बात नहीं है कि भई बातचीत नहीं है, ताल्लुकात नहीं है, रिलेशंस नहीं है या डिप्लोमेसी नहीं होती। ये बात मेरे ख़्याल अब काफ़ी हद तक पुरानी हो गई है और अब लोगों को भी समझ आ गई, शायद यहाँ के लोगों को भी और वहाँ के लोगों को भी। इसके पीछे क्या मसले हैं, वो भी बहुत सारे लोगों को पता है। पुलवामा हो या 26 11 हो या इस तरह की और बहुत सारे इंसिडेंट्स हों। वो जब भी आप किसी इंडियन से बात करते हैं तो कहते हैं जी पहले ये होना चाहिए, इसके बाद बातचीत हो सकती है या क्या। पाकिस्तान से अगर बात की जाए तो कहते हैं जी पहले कश्मीर का मसला अगर हल हो। और अब तो खैर एक नई चीज़ तो अब नहीं कहनी चाहिए, खैर 2019 तकरीबन 3 साल हो गए इस बात को कि जी 70 और 35 ए और 370 को रिवर्स किया जाए। यानी वो वाली बातें हो रही हैं कि शायद वो अब मुमकिन नहीं है। भई आप 370 और 35 के साथ गालिबन आप जीना पड़ेगा और अगर बात होती है तो उसके साथ ही बात करनी पड़ेगी। खैर शहबाज शरीफ साहब ने एक अल अरबिया जो न्यूज़ चैनल है, उनको एक इंटरव्यू भी दिया, वहाँ पे भी उन्होंने बात की और बाद में सबसे अफ़सोस जिस चीज़ का होता है कि यार फिर यू टर्न ले लिया। अगले दिन फ़ॉरेन ऑफ़िस का एक स्टेटमेंट आता है और वहाँ पे बात होती है कि नहीं जी शहबाज शरीफ साहब तो ये नहीं कह रहे थे, बल्कि वो ये कह रहे थे कि अगर ये चीज़ें होंगी, रिवर्स होंगी तो हम बात करेंगे। यानी वही वाली बात है कि दूध तो दे दिया लेकिन मींगने भी कर दिया। यार बातचीत का नाम ये है कि आप गिव एंड टेक करते हैं। ये नहीं होता कि आप कहें जी मैं पहले शर्त शराइत रखूँगा और फिर बातचीत करूँगा। मैं तो कहता हूँ इस चीज़ को एक तो ख़ैर भूलना चाहिए पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। इंडिया कहता है यार हम इंटरेस्टेड नहीं है, हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है बात-वात करने की। और पाकिस्तान को भी बस ये बात समझ आ जानी चाहिए। मेरे ख़्याल ये बहुत मतलब काफ़ी है। वो कहते हैं कि यार साज़गार माहौल नहीं है बातचीत के लिए, तो इसलिए बात हो ही नहीं सकती कोई। मतलब ये उनका इंडियन फ़ॉरेन ऑफ़िस का जवाब आया। ख़ैर थोड़ा-सा आते हैं यूएई। एक ठीक है तो छोटा मुल्क, उनके पास एटम बम और मिसाइल भी नहीं है, लेकिन बड़ा पावरफुल कंट्री है। सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों की काफ़ी ताकत है दुनिया में। तो इंडिया के साथ भी उनके काफ़ी बहुत मैं कहूँगा बेहतरीन किस्म का ताल्लुक है। इंडिया के साथ भी, यकीनन पाकिस्तान के साथ भी उनका ताल्लुक बहुत बेहतर रहा है, अब भी है। लेकिन इमरान खान साहब ने खैर जो कुछ किया था तो उसमें हमारे जो करीबी दोस्त ममालिक थे, जिसमें यूएई शामिल है, जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल है, जिसमें चाइना शामिल है, जिसमें यूएस शामिल है। ये 4 के चारों नाराज़ हमसे हुए और काफ़ी हद तक नाराज़ हुए और उन्होंने फिर हमें खैर वो एक अलग बहुत बड़ी बहस हो सकती है और करेंगे किसी टाइम उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी ये खबरें गरम हैं कि जी यूएई शायद रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान और इंडिया की दोबारा एक साथ बैठने के ऊपर और प्रॉब्लम्स या डिस्प्यूट्स को उसका सॉल्यूशन ढूँढने के लिए यूएई गालिबन अपना रोल प्ले कर रहा है। खैर इस खबर की क्या हकीकत है, क्या-क्या चीज़ें हैं, बैकग्राउंड इसका क्या है, वो सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उस तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने चैनल को यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा जी, आते हैं जी खबर की तरफ और खबर क्या है कि क्या विल यूएई सक्सीड इन इंप्रूविंग इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस? इज़ इट पॉसिबल और नॉट? तो इसका एक जिसे कहते हैं कि एक तो थोड़ा-सा बैकग्राउंड भी इसका है। माज़ी में यानी पास्ट में भी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हुआ। और अभी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उनके जो रूलर्स हैं यूएई के, उनके साथ काफ़ी एक करीबी दोस्ती है उनकी। एक तो कंट्री टू कंट्री है, बिल्कुल वो भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पर्सनल फ्रेंडशिप भी उनकी आपस में है और ये सुना है कि बहुत एक-दूसरे की बात को सुनते हैं, बहुत अहमियत देते हैं, एक-दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर
میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں، بالکل یو اے ای کے جو رولرز ہیں ان کی بات میرے خیال میں ہو سکتا ہے کسی اور کی بات نہ سنے انڈین گورنمنٹ یا پھر انڈین پرائم منسٹر، لیکن کیونکہ دوستی کا انسان لحاظ رکھتا ہے، یہ ہم ایشینز میں تو یہ چیز کافی حد تک ہے، ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، تو لازمی سی بات ہے نریندر مودی جی بھی اس ریجن کے رہنے والے ہیں، ایک بہت بڑے کنٹری اس وقت غالباً دنیا کی، ابھی تو آفیشیل اناؤنس نہیں ہوا، لیکن غالباً چائنا سے زیادہ پاپولیشن رکھنے والے یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک جس کے وہ پرائم منسٹر ہیں۔ تو خیر ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، اپنے ایک طریقے سے چلتے ہیں، اپنی ایک فورن پالیسی ہے ان کی، ان کی تعریف یہاں پاکستان میں بھی بہت ہوتی ہے، حالانکہ پاکستان میں ان کے حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، برا بلا بھی کیا کہا جاتا ہے، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ اب شاید وہ بات کم ہوئی ہے، لیکن اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی شاید وہ ایک دنیا کے ظالم ترین انسان ہے۔ یہ میں مطلب وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو ہم سنتے رہتے ہیں۔ خیر اینی وے وہ ایک الگ بات ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ اس کو ابھی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اس پہ بات نہیں کرتے۔ لیکن اس وقت جو اصل مدعا ہے کہ یہ تھوڑا سا اگر ہم بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای کی طرف سے کی جانے والی کسی بھی کوشش پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کی طرف جائیں گے، اور جو پاسٹ میں جو ڈسپیوٹس کریٹ ہوئے اس کی طرف، تو مطلب اس سچویشن کو سمجھنے کے لیے جہاں دونوں کنٹریز کے درمیان ماضی قریب کے 4 واقعات کو ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے، وہی متحدہ عرب امارات کی ماضی کی کامیاب جو میڈیٹر کا کردار ہے اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے جو 4 انسیڈنٹس ہے یا 4 واقعات ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں، تو ہمیں پھر سمجھ آئے گی۔ فیبروری 2019 انڈین فوجیوں سے بری ہوئی ایک بس انڈین زیر انتظام کشمیر میں جب ایک بارود سے بری ہوئی کار پلوامہ کے مقام پر اس بس سے ٹکرائی، اور یہ ایک بڑا شاید انڈین تاریخ کا بڑا حملہ تھا ان کی فورسز کے اوپر، جس میں 40 انڈین جو فوجی تھے ان کی جانیں گئی۔ 26 فیبروری 2019 کو انڈیا نے کہا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی جو ایئر فورس ہے انہوں نے پاکستان کے بالا کوٹ میں سرجیکل سٹرائک کی ہے، جس کے رد عمل میں انڈین نیوز چینل نے کہا کہ بدلہ اور گھر میں گھس کے جیسی سرخیاں چلائی گئی کہ یا گھر میں گھس کے مارا۔ یہ کیونکہ ہم بھی بہت سارے انڈین شوز کا میں بھی حصہ رہا ہوں تو یہ بات ہوتی رہی۔ خیر تیسرا کیا ہے جی، 5 اگست 2019 کشمیر اور امرناتھ یاترا پر جانے والے انڈین شہریوں کو جلد از جلد گھر واپس آنے کا کہا گیا، جبکہ اس دوران کشمیر کی فضا میں خاموشی تھی اور فوجیوں کی باری تعداد وادی میں تعینات تھی۔ پھر 5 اگست کو نریندر مودی جی کی حکومت نے کشمیر کو خصوصی حیثیت یعنی اسپیشل سٹیٹس دینے والے آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا۔ یہ وہ 3-4 چیزیں ہیں جنہوں نے حالیہ برسوں میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ڈسٹینسز ہیں، جو تلخیاں ہیں، اس کو بڑھاوا دیا۔ خیر پھر 1.5 سال بعد 2021 میں اچانک انڈیا اور پاکستان کے فوجی افسران کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بات چیت کا بیان اور کپاس اور چینی کی درآمد پر پابندی ہٹانے جیسی باتیں ہونے لگی۔ اس دوران یہ محسوس ہوا کہ رشتہ دوبارہ پٹری پر آ رہا ہے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ اب متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای، جسے امریکی جنرل کسی زمانے میں لٹل اسپارٹا کہا کرتے تھے، کے ذریعے جنوری 2023 میں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں بہتری کی دوبارہ امید پیدا ہوئی ہے۔ مگر کیا متحدہ عرب امارات ایک بار پھر انڈیا اور پاکستان کے درمیان تلخی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ مالی مشکلات کا شکار پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا تازہ ترین بیان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے۔ شہباز شریف نے العربیہ نیوز چینل کے انٹرویو میں بہت ساری باتیں کہی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے درخواست کی ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان مفاہمت کی سہولت فراہم کریں، کیونکہ یو اے ای نہ صرف پاکستان کا دوست ملک ہے بلکہ اس کے انڈیا کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ متحدہ عرب امارات دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کے حوالے سے میں اس مطلب حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تاہم
اس انٹرویو کے نشر ہونے کے اگلے روز وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والی وضاحت میں کہا گیا کہ انڈیا سے بات چیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کشمیر سے آرٹیکل 370 کو ختم نہیں کر دیا جاتا۔ اچھا، اس کے رسپانس پہ مطلب جو رسپانس دیا گیا انڈین فارن آفس کی طرف سے، اور ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں ارندم باغچی نے کہا اس طرح کی بات چیت کے لیے امن کا ماحول ہونا چاہیے۔ اچھا، شہباز شریف صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئے مل کر بیٹھیں اور کشمیر جیسے سلگتے ہوئے مسئلے پر سنجیدہ بات کریں۔ ایسے میں سوال یہ کہ ماضی میں انڈیا اور پاکستان کو ایک ساتھ لانے میں متحدہ عرب امارات کا کیا کردار رہا؟ کیا متحدہ عرب امارات واقعی شہباز شریف کی توقعات پر پورا اتر سکتا ہے؟ اور یو اے ای انڈیا اور پاکستان دونوں ہی کے لیے اتنا خاص کیوں ہے؟ ایک تو اگر بات کی جائے ٹریڈ کی، ویسے تو پاپولیشن ہے 9.3 ملین یو اے ای کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پہ 3.5 ملین انڈینز اور 1.3 ملین یعنی 13 لاکھ پاکستانی جو ہے یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، تجارت کی اگر بات کرتے ہیں، ٹریڈ اینڈ بزنس کی بات کرتے ہیں، تو متحدہ عرب امارات انڈیا کا تیسرا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ 2021-2022 میں دونوں کنٹریز کے درمیان 73 بلین یو ایس ڈالر کی ٹریڈ ہے وہ ہوا، اور یہ اب ایکسپیکٹیشن ہے کہ اگلے سال یعنی 2023 اور 2024 میں یہ 100 ملین کا جو ڈیجٹ ہے اس کو کراس کر جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو یو اے کی کمپنیز ہے وہ 85 بلین یو ایس ڈالر کی انویسٹمنٹ رکھتی ہے جی ہندوستان کے اندر۔ ہندوستان جو چیزیں دیتا ہے متحدہ عرب امارات کو، جو سٹونز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جیولری وغیرہ ہے، باقی منرلز ہیں، شوگر ہے، فروٹس ہے، ویجیٹیبلز ہیں، جو ٹی لیوز ہیں، گوشت ہے، کپڑا ہے، انجینئرنگ مشینری اور کیمیکلز دیتا ہے۔ امارات سے یہ پیٹرولیم پروڈکٹس لیتا ہے، یہ ڈائمنڈز وغیرہ اور گولڈ کے جو بنے ہوئے چیزیں ہوتی ہیں یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کروڈ آئل، یہ چیزیں لیتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ انفارچونیٹلی ہماری تجارت جو ہے مزید بڑھ سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2021-22 میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان 10 ارب ڈالر کی تجارت ہوئی، اور اندازہ ہے کہ آئندہ برسوں میں اس کو بڑھا دیا جائے گا، لیکن ہاں، کوئی یہ بڑی تجارت میں کہوں گا نہیں ہے، شاید بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب بات آتی ہے جی اس طرح کے حالات میں بات کرنے کے اوپر، تو میں یہ بتا دوں کہ امریکہ، عرب دنیا جس میں یو اے ای بھی شامل ہے، جس میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے، ان لوگوں نے پہلے بھی کافی رول پلے کیا ہے، لیکن اب کچھ تھوڑی سی چیزیں بدل گئی۔ اس کی بدلاؤ کیسے آیا؟ ایک تو ان کے ہندوستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں میرے خیال میں، جو بڑی اچھی چیز ہے، ایک پازیٹیو چیز ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ٹریڈ اینڈ بزنس بہت زیادہ بڑھ گیا، پھر ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ چیزوں میں شیئرنگ ہو رہی ہے ان کنٹریز کی، پھر ایک دوسرے کو یقیناً عرب دنیا کے پاس بھی بہت سارا پیسہ ہے، ہندوستان کے پاس بھی اچھا خاصا پیسہ ہے، امیر بہت بڑی بڑی کمپنیز جو بلین آف ڈالر کا بزنس کرتی ہے، تو یقیناً وہ ہندوستان میں اس کے لوگ رہتے ہیں، تو دونوں کنٹریز کو، یو اے ای کو بھی، سعودی عربیہ کو بھی اور ہندوستان کو، آپس میں ایک دوسرے سے بہت فائدہ ہے۔ اچھا، ایسے میں اگر وہ پاکستان کی بات کرتے تھے پہلے، وہ سچویشن تھوڑی سی چینج تھی۔ ایک تو اس وقت ان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات اتنے لارج سکیل پہ نہیں تھے، سیدھی سی بات ہے۔ دوسری بات، اس وقت پاکستان کی سچویشن یہ نہیں تھی جو آج ہے۔ پاکستان ٹھیک ہے، قرض ورز بھی لیتا تھا، چیزیں بھی کرتا تھا، لیکن اس لیول پہ نہیں پہنچا کہ آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو آپ صرف مانگتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی میں آیا ہوں تو آپ کیا دیں گے، میں جا رہا ہوں تو کیا لے کے جاؤں گا۔ تو یہ ان چیزوں میں، اس سچویشن میں اور اس وقت کی سچویشن میں بہت فرق ہے۔ اب انڈیا نے اپنا انفلوئنس جو ہے عرب دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ بڑھا دیا ہے، اور آپ کسی بھی عرب دنیا میں کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ انڈین نیشنلز کی ایک بڑی تعداد آپ کو ملے گی کام کرتے ہوئے، ہر سیکٹر میں آپ کو وہ لوگ ملیں گے۔ تو یہ
ایک انڈین سکسیس ہے اور پاکستان کی ناکامی. میں یہ نہیں کہتا کہ یار پاکستان انڈیا والے آ گئے تو پاکستان کو نکال دیا یا پاکستان والے آ کے انڈین والوں کو نکال دے، ایسا نہیں ہے. ہر کسی کا اپنا کام ہے. کیا ہم وہ چیز ان کو دے رہے جو وہ ہندوستان سے لیتے ہیں؟ وہاں کی جو کام کرنے والے لوگ ہیں، اسکلڈ لوگ وہ بیچتے ہیں. اگر کسی شاپ کے اوپر کام کرنے والے سیلس کے سٹاف ہے، میل یا فیمیل، تو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوں گے وہ. بہت اچھی عربک وہ بول سکتے ہیں، بہت اچھی ہندو اردو بول سکتے ہیں، بہت اچھی انگریزی میں وہ بات کر لیتے ہیں. تو یار یہ والی چیزیں لازمی سی بات ہے. وہاں پہ جتنی بھی بڑی 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 برانڈڈ شاپس تھی، وہاں پہ مجھے یا تو ایجپشنز ملے، یا مجھے انڈینز ملے، یا پھر مجھے جسے کہتے ہیں نیپال کے لوگ ملے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ نیپال ایک چھوٹا سا ملک ہے، بٹ ان کے لوگ، لازمی بات ہے ایجوکیشن ہے، ان کے پاس اسکلس ہوں گے تو وہ وہاں پہ گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی. پھر میں کہتا ہوں کہ یو اے ای ہو یا سعودی عربیہ، وہ رول پلے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ کس بیس پہ رول پلے کرے گا؟ وہ شہباز شریف صاحب، کیونکہ 2 اسمبلیاں ہماری ٹوٹ چکی ہیں، اب پتہ نہیں کب جنرل پورے الیکشن اناؤنس ہوتا ہے پاکستان میں. اس کے بعد ایک نئی حکومت آتی ہے. کس کی آتی ہے؟ یہ سنا ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب پرائم منسٹر بنیں گے. چلو جو بھی بنتے ہیں یا جن کو بھی بنایا جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، بٹ پھر وہاں سے کہانی شروع ہوگی. تو اس وقت میرا خیال ہے یو اے ای کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. امریکہ شاید اتنا انفلوئنس نہیں رکھتا، لیکن عرب دنیا کے تعلقات غالباً اب امریکہ کے مقابلے میں انڈیا سے زیادہ بہتر ہیں. تو یہ چیز ہو تو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تو ایک تو پاکستان کو بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ بڑے کلیئر مائنڈ کے ساتھ جانا پڑے گا. یہ اگر اس طرح کے انٹرویو دے کے اور اس انٹرویو کے آن ایئر ہونے کے بعد پھر ایک اور آپ اس کے اندر چیپی لگاتے ہیں. چیپی سمجھتے ہیں نا؟ ہم وہ جو ہم کائٹنگ کرتے تھے، پتنگ اڑاتے تھے، تو وہاں پہ وہ تھوڑا سا کٹ جاتا تھا، اس کے اوپر کہتے ہیں چیپی لگاتے ہیں. تو وہ چیپی جب اگر آپ چیزوں کے اوپر لگائیں گے اور پھر کہیں گے کہ جی دنیا آپ کو بڑا سیریسلی لے، تو آئی ایم سوری ٹو سے وہ یو اے ای ہو، قطر ہو، کویت ہو، سعودی عربیہ ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، یا دنیا کا کوئی اور ملک ہو، یا چین ہو، یا کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، ہمارے قریبی دوست ہو یا دور کے دوست ہو، کوئی بھی اس میں میرے خیال میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ آئے گا. تو یہ کیونکہ جب بھی آپ کسی انڈین سے بات کرتے ہیں، ان کے ڈپلومیٹس ہو، ان کی حکومت ہو یا کوئی بھی ہو، کہتے ہیں یار بات کس سے کرنی ہے؟ پہلے ہمیں یہ تو پتا چلے نا کہ بات کریں گے کس سے، اور کیا وہ بات کرنے کی حیثیت ہے اس کی. آئی مین ٹو سے وہ ہوتا وزیر اعظم ہے یا پرائم منسٹر یا پردھان منتری ہوتا ہے، بٹ کیا اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس پاور ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ سوال بڑا موضوع ہے، بڑا ویلڈ کوسچن ہے. جب وہ یہ کرتے ہیں میرے خیال میں پہلے ہمیں بھی تھوڑا سا یہ برا لگ جاتا تھا، لیکن اب مائنڈ نہیں کرتے ہم لوگ. ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بھائی، آپ کا سوال تو بڑا جینون ہے، بڑا ویلڈ کوسچن ہے، لیکن ہمیں بھی اگر جواب ملے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اگر مجھے اب بھی کوئی جواب ملے گا تو یقیناً میں آپ کو کسی ویڈیو میں بتا دوں گا. اینڈ آف دا اسٹوری یہ ہے. خیر اینی وے دیکھتے ہیں. ہوپ از اے گڈ تھنگ اینڈ گڈ تھنگ از نیور ڈائی. کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے بات ہو. اگر ایک پراپر گورنمنٹ پاکستان میں ہوگی، ایک پراپر ڈیموکریسی ہوگی، تو بات چیت ہندوستان کے ساتھ کیا دنیا کے اسرائیل کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی. خیر اینی وے ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.